बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक और नई सुबह, नई ख्वाहिशों और नए अंदाज के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं सच सवेरा के मेज़बान महविश चौधरी। आपको एक दफ़ा फिर से सलाम कहती है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आ रहे हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ों के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस पे हम बात करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो अपने मूड को खुशगवार कर लें। अगर आप उठ चुके हैं, चाय कॉफ़ी लें, नाश्ते का एहतमाम करें और फ्रेश होकर टीवी के सामने बैठ जाएं, क्योंकि आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ या जो मेहमान हमारे साथ होंगे या जिस पे हम जिन चीज़ों को हम जो है वो गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए ज़रूरी है कि हमें चीज़ों का पता हो। आज जो हमारा पहला सेगमेंट या पहला टॉपिक होगा जिस पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, वो खाने के, खासकर जो शौकीन लोग हैं वो हो जाएं तैयार, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ कि बस हर वक्त मैं खाती रहूँ। ये और बात है कि मुझे वो इतना ज़्यादा जो खाना है वो लगता नहीं है। अच्छा, खाने की जब हम बात करते हैं तो उसमें नाज़रीन होता ये है कि हम पोर्शन कंट्रोल नहीं करते, और जब खाने में पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जिसमें हम स्पाइसी खाने खाते हैं, ऑयली खाने खाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन इन खानों के साथ साथ आपको हाइजीनिक फूड यानी कि घर का जो खाना होता है, जो साफ़ सुथरा खाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम हम सबको आती है। अक्सर हम भी हॉटिंग करते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, वहाँ जो है खाना खाते हैं। इसके लिए हमने करना क्या है? अगर आप रेस्टोरेंट देखिए, वीक में एक आधा दिन रेस्टोरेंट का खाना खाना ओके फाइन चलता है, लेकिन अगर आपको घर का बना हुआ खाना मिल जाए तो क्या ही बात हो। आज का जो पहला सेगमेंट जिसकी मैं एक्चुअली में ये बात करने जा रही हूँ कि जो होममेड शेफ़ हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं जो घरों में खाना बनाती हैं, और डेफिनेटली जब एक औरत घर में खाना बनाती है तो बहुत यानी वो साफ़ सफाई का ख्याल रखती है, वो प्रॉपर जो जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करे, जो सब्जियां होंगी, जो उसमें जो मसाला जात इस्तेमाल होंगी, जो घी जिसका इस्तेमाल होगा, तो यकीनन उसमें यह है कि वो साफ़ सुथरा होगा और अच्छे से वो तैयार करेंगी और आपकी सेहत को बिल्कुल नुकसान नहीं देगी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि ये होममेड शेफ़ का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे उनके माइंड में आया, क्या उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो उन्होंने ये काम सोचा। उसके साथ साथ ऑनलाइन काम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए मुफीद साबित होता है जो बैचलर्स हैं, जो घर में खाना नहीं बना सकते। अक्सर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझ जैसे जो कामचोर लोग हैं उनके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे हमारी होम शेफ़ से और उनसे ढेरों बातें करेंगे। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि एक नए अंदाज के साथ हाजिर है, ये तो मैंने आपको टॉपिक का बताया कि आज हम किस मौजू पे बात करेंगे। एक और ज़बरदस्त चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो ये है कि आज जो टॉप 5 न्यूज़ हैं इस वक्त, यानी कि टॉप ट्रेंडिंग में है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और ताकि आप भी जान सकें कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है, ऐसे क्या टॉप 5 ट्रेंड्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, या जो सोशल मीडिया पे रहते हैं एक्टिव मेरे जैसे लोग, उन्हें वो टॉप 5 ट्रेंडिंग हैशटैग भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। आज की अगर मैं पहली न्यूज़ की बात करूं, जिसको आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं बात करूंगी वेदर की, मौसम की। सबसे पहले न्यूज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, क्योंकि जब वेदर की बात करते हैं और इस बदलते मौसम की बात करते हैं ना, तो हमें बहुत इशू होता है कि कैसे पता चले मौसम क्या, किस तरह से मौसम बदल रहा है और मौसम में क्या चेंजिंग आ रही है। सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है मौसम के हवाले से, जिसमें मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़्वी अबर आलूद रहेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने जो है उन्होंने बताया है कि 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़्वी अबर आलूद रहेगा, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्द और अबर आलूद जो है वो रहेगा। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बेशतर अजला में भी जो मतला है वो अबर आलूद रहने के अलावा कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी और इसके साथ साथ जो है पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान भी ज़ाहिर जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। अच्छा, इसके साथ जो मैं अगली ख़बर बताने जा रही हूँ नाज़रीन, इंतहाई अहम है, ख़ास कर उन लोगों के लिए। अगली मेरी दूसरी न्यूज़ होगी जो खेलों को बड़ा पसंद करते हैं और जो इसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। और सबसे पहली जो आज मेरे पास न्यूज़ है, क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो हो जाएं जनाब तैयार, क्योंकि इस साल सजने जा रहा है PSL, जिसे PSL 8 भी कहा जाता है। और इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 9 फरवरी से 19 मार्च 2023 तक जो है वो होगा। ये थी जो आज की हमारी दूसरी खबर जो हमारे क्रिकेटर शायकीन हैं उनके लिए। अब मैं आ जाती हूँ एक ऐसी खबर पे जो हम सबको बड़ी पसंद होती है। हम सैर व तफरीह की बात करते हैं तो हमें ज़रा चटपटी न्यूज़ चाहिए होती है। तो सैर व तफरीह के हवाले से अगर मैं बात करूँ, यानी तफरीह की अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ, तो उसके लिए जो मेरे पास सबसे बेस्ट न्यूज़ है आज आप लोगों के लिए, वो ये है जो कि मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि मैं देख चुकी हूँ इसको। हम बात करें जनाब दी लेजेंड ऑफ मौला जट, उसकी हम बात करें। बैनुल अक़वामी निगाह का मरकज़ बनी हुई ये फ़िल्म जो है शायकीन ने यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद की है। और इसकी अगर हम रेटिंग चेक करें या इसने जो बिज़नेस किया है, जितने लोग इसको अभी भी पसंद कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हम लोगों के सामने हैं। और अगर आपने अभी तक ये फ़िल्म नहीं देखी तो जल्दी से टिकट बुक करवाएं और इस फिल्म को जाके आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। अगली खबर पे आते हैं जो कि बैनुल अक़वामी न्यूज़ है हमारे पास। नेपाल की मैं बात करूँ तो नेपाल में तबाह होने वाले जो मुसाफिर त्यारे का ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है। और त्यारे का जो है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड और फ्लाई डेटा रिकॉर्ड भी जो है वो तलाश कर लिया गया है। अच्छा जी, अगली हमारी जो खबर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफ़ान की तबाहकारियाँ। अच्छा जी, 19 अफराद हलाक हुए हैं और सदर जो बाइडन का रियासत में एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान जो है वो उन्होंने कर दिया है। ये थी नाज़रीन आज की टॉप 5 न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा, ये न्यूज़ शेयर करने का मकसद नाज़रीन ये होता है ताकि आप जो मुल्की हालात हैं, जो नेशनल या इंटरनेशनली जो हैपनिंग्स हो रही हैं, वो हमें पता हो, हम जान सकें। हाँ ना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रॉपर न्यूज़ नहीं सुनते हैं। तो इसलिए सच सवेरा की टीम ने ये आज, बल्कि कल हम लोगों ने ये डिसाइड किया, मैं क्रेडिट देती हूँ हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे सच न्यूज़ के जो है पैनल को, कि किस तरह से जो है चीज़ों को वो फॉलो करें और इन तमाम तर प्रॉब्लम्स का सलूशन भी हम निकाल सकते हैं। टॉपिक भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था जिस पे आज हम बात करेंगे, जो कि हमारे आज फूड पे हम बात करने जा रहे हैं, होम शेफ़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक लेनी होगी। सो हमारे साथ फिर मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्र में कहेंगे आपको खुशामदीद। आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, होम शेफ़ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो होम शेफ़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है? लेकिन इस होम शेफ़ में देखिए नाज़रीन, जहाँ हम कहते हैं कि हमें हमेशा कामयाबियाँ मिलती हैं, वहीं उन कामयाबियों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, कुछ मुश्किलात भी आती हैं। वो क्या हो सकती हैं और ये इतना रुझान पाकिस्तान में होम शेफ़ की अगर मैं जहाँ तक बात करें तो ये क्यों बढ़ रहा है और इसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मैं तारुफ करवाती हूँ, ताकि आज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो यकीनन इससे हमारी सेहत के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है कि जब आपको घर के खाने मिलते हैं तो सेहत भी आपकी अच्छी रहती है। लेकिन क्या वाकई ही जो होम शेफ़ का एक ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, उसमें जो हम घर के खानों की बात करते हैं कि होम शेफ़ हमें घर के खाने खिलाते हैं, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ये काफ़ी किस हद तक ये दुरुस्त है, या फिर हम इसे कह लें कि 100% ये बात दुरुस्त है। आज की हमारी पहली मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया नाज़रीन, हमारे वेस्टर्न प्रोग्राम्स में भी आती रहती है, और जब हम इस तरह के होम शेफ़ की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, तो यकीनन बहुत ही आला काम कर रही हैं होम शेफ़ हमारे साथ हैं जी, मलिहा अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिहा, कैसी हैं आप?
اللہ کا شکر. بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کا تھینک یو سو مچ. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اچھا ان کے کھانے تو میں نے پرسنلی کھائے ہوئے بھی ہیں, میرے ایکسپیرینس بھی ہے. ملیحہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں ہوا, میں چاہوں کہ نیکسٹ جب آئے میرے لیے کچھ بنا کے لائیں تاکہ مجھے ایکسپیرینس ہو جائے. اچھا اگلی گیسٹ جن کی میں بات کر رہی ہوں, ان کا میں نے کھانا کھایا اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں ایک نا اپنی یعنی کہ ماں کے ہاتھ کا میں کھانا کھا رہی ہوں. اتنا زبردست کھانا بناتی ہیں. آپ بھی ہوم شیف ہیں. عافیہ وقاص ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عافیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین یہ دونوں ہوم شیف آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ہلکا پھلکا سا سوال آ رہا ہو کہ ہوم شیف پہ تو بات کی جائے گی, لیکن یہ ہوم شیف جو ہے اس کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے, اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں یا اس کا کوئی نقصان بھی ہے, تو اس پہ اس حوالے سے اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہو یا کسی فوڈ کے حوالے سے, کسی کھانے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہو مہمانوں سے, یا ویسے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو, تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں اوورسیز کی, تو آپ ہمیں جوائن کریں. آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے ہوم شیف کے حوالے سے یا آپ خود ہوم شیف ہیں, تو آپ ہمیں لائیو کال کر کے بتا سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, ایکسپیرینس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, خوشیاں بانٹ سکتے ہیں. فون اٹھائیں, نمبر ڈائل کریں اور ہمیں کال کریں. نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. ملیحہ آپ ہی سے اسٹارٹ کرتی ہوں. ہوم شیف ویسے تو اگر میں بات کروں تو پاکستان کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ہوم شیف ہی ہیں, کیونکہ کھانا بنانا اپنے لیے, بچوں کے لیے, مطلب فیملی کو سنبھالنا وہ ظاہر ہے ایک عورت کا کام ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں وہ کرتی ہے. لیکن یہاں جو ہم ابھی ہوم شیف کی بات کر رہے ہیں, یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو آن لائن ساتھ بزنس یعنی کہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے تھرو ادر تک اپنے جو خدمات یہ ہوم شیف کی جو اپنی ایک بہتر کارکردگی ہے وہ پہنچاتی. تو اس ہوم شیف کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ورنہ تو میں بھی چھوٹی موٹی ہوم شیف ہوں, کبھی کبھار کوکنگ کر لیتی ہوں. اچھا پاکستان میں اس ہوم شیف ٹرینڈ کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ, کہ یہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ. بلکہ جب میں کہتی ہوں مجھے, کیونکہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 9 ایئرز ہو گئے یہ اس کام میں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم بہت مطلب کہ نا آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے تھے کہ کچھ لوگ یا لیڈیز گھر میں کام کر رہی تھی, یا کوئی بہت کہہ لیں کہ بیکورڈ ایریا کی لیڈیز ہیں تو وہ جی یہ کام کر رہی ہیں یا سپلائی کر دیتی ہیں, یا تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہوتا تھا دیکھ اور یہ جس طرح پروفیشنل یہ ایک منگوانا رہے وہ. لیکن نا ود دا پیسج آف ٹائم جہاں کیونکہ ہماری سوشل کمٹمنٹس ہماری فائنینشیل کمٹمنٹس بڑھ گئی ہیں, لائک مدرس نے جاب میں بھی جانا ہے. میں نے بھی کام اسی طرح اسٹارٹ کیا تھا کہ میں نے مدرس کو ہیلپ کرنا اسٹارٹ کیا تھا. میں نے بچوں کے لنچ باکسز گھر سے آرگینک اور ہوم میڈ بنا کے دینے اسٹارٹ کیے تھے, اور اس سے مطلب یہ کہہ لیں کہ میں نے جسٹ ہیلپ میں اسٹارٹ کیا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کب میرے بزنس میں ٹرن ہو گیا. اور یعنی آپ نے تو ایک وہ چھوٹی سی ہیلپ سے آغاز کیا کہ چلو ان لوگوں کی مدد کر دیتی جن کے پاس وقت نہیں ہوتا, بچوں کے لنچ باکس تیار کر دیتی. میں بچوں کی جیسے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں کام کرتی تھی, تو اس میں کئی مدرز آتی تھی کہ بچے کھاتے نہیں ہیں, تو پھر میں نے اس کے اوپر اور پھر میں کسٹمائزڈ ریسیپیز, اور جیسے اگر آپ کا بچہ آلو شوق سے کھاتا ہے لیکن وہ گوشت نہیں کھاتا, تو اس کو بیف کے مٹن کے کٹلیٹس بنا دیے. اس طریقے سے مطلب کہ بچوں کے ٹیسٹ برڈز کیونکہ ہم نے ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں, تو یہ چیز. لیکن اب تو میں دیکھتی ہوں کہ جتنی ایون کہ ویل آف لیڈیز ہیں وہ بھی اس کام کی طرف بہت زیادہ. ایگزیکٹلی اس پہ بھی آگے چل کے میں بات کرتی ہوں. عافیہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ہاتھ کا تو میں نے ٹیسٹ مجھے اندازہ بھی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے جب میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میری ماں نے بنا کے بھیجا ہے. اچھا یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں یہ ہوم شیف کا بزنس جو ہے وہ آن لائن اسٹارٹ کروں؟ مجھے بس لوگوں نے بہت زیادہ, میرے ریلیٹیوس نے, میرے فرینڈس نے, کہ آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں تو آپ اس کو آن لائن, اس کی تو میں گارنٹی دیتی ہوں. بہت شکریہ. تو آپ آن لائن کیوں نہیں شروع کرتی ہیں؟ تو پھر میرے بیٹا ہے, اس نے کہا کہ ممی جی آپ یونیورسٹی میں میرے فرینڈس کے ان کو بھی آپ کی بریانی وغیرہ بہت پسند ہے تو آپ کیجئے. تو بس اسی طرح پھر اسٹارٹ ہوتے 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 الحمدللہ پھر یہ آگے چلتا چلا گیا, اور پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بس اللہ نے بڑا کرم کیا, اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی کہ بس یہ شروع کیا تھا ایک چھوٹے سے پیمانے کے اوپر, اور مطلب لوگوں کے کنونس کرنے پر, اور الحمدللہ اس نے کافی مطلب پورا اسلام آباد میں آفیس کچن کے نام سے الحمدللہ. جی الحمدللہ. اچھا اسٹارٹ میں کیا پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑی؟ کیونکہ کوئی بھی آپ بزنس چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو آپ کو مشکلات کا سامنا تو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. پرابلم اس میں ایز سچ, کیونکہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ جو کھانا ہے ایک تو وہ ہائیجینک گھر میں تیار ہو رہا ہے,
سیکنڈلی یہ کہ جن لوگوں کو پسند اور آئل میں کھانا تیار ہو رہا ہے، چونکہ آپ باہر سے جو کھانا منگواتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی آئل میں نہیں ملے گا. بالکل. اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا نا کہ وہ اچھا آئل یوز کر رہے ہیں. آپ ہائیجینک کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں ہائیجینک کے ساتھ ہونا، پاک ہونا، دو چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ کھانا کسی کو ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس کو یہ پتا ہو کہ یہ ہائیجینک کے ساتھ ایک اچھے بندے نے، صاف ستھرے بندے نے بنا کے بھیجا. بالکل. اس پہ آفیہ ہم بات کرتے ہیں کہ کھانا صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی حوالے سے ہماری ٹیم نے کھانوں کے حوالے سے ایک خوبصورت سا مونٹاژ تیار کیا ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں. ناظرین، یہ صبح صبح اتنے زبردست کھانے ہماری ٹیم نے دکھا دیے نا کہ آفیہ میں دل چاہ رہا ہے کہ یہ ہم یہیں پہ کوکنگ سٹارٹ کر دیں. اچھا، بات ہو رہی تھی، دیکھیں جس طرح یہ مزے مزے کی ریسیپیز ہمیں دکھ رہی تھی، صرف ایسی ریسیپیز بنانا نہیں، پھر وہی ہائیجینک اور پھر پاکیزہ صاف ستھرا کھانا، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اصل میں اب محوش یہ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو لوگ جن کے والدین یہاں اکیلے رہ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کی فون وغیرہ مجھے آتے ہیں کہ آپ ہمارے والدین کو رات کا ڈنر پہنچا دیجیے. کیا بات ہے. اور وہ بڑا مطلب کہ مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ بزرگ لوگ مجھے جب دعا دیتے ہیں وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ لوگ، ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کے کوکس وغیرہ ان کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. بزرگوں کی جہاں تک آپ نے بات کی، ان کی تو ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا چاہیے، زیادہ آئلی نہ ہو، زیادہ اسپائسی نہ ہو، ہیلدی فوڈ ہو. تو وہ پھر مجھے سارا مطلب بتا دیتے ہیں کہ آپ کس طرح کیا کیا چیز کریں. اور وہ الحمدللہ وہ بزرگ مجھ سے بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی باہر ہے لیکن ہمیں لگتا ہے وہ ادھر ہی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کے ہاتھ کا کھانا کھا کے مجھے لگتا ہے کہ جیسے بڑی بہن یا ماں کے ہاتھ کا کھانا میں کھا رہی ہوں، وہی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ پھر بڑے مجھ سے خوش اور مطمئن. اور سب سے بڑی بات ہے، جو چیز آپ کو پیسوں سے نہیں مل سکتی وہ دعائیں ہوتی ہیں. کیا بات ہے. اور وہ جو دعائیں مجھے ملتی ہیں نا، مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. آئی تھنک انسان، دیکھیے پیسہ کیا ہے، آنے جانے والی چیز ہے، لیکن دعاؤں سے انسان کی قسمت بدلتی ہے. آپ جس پیسے کی ہم بات کر رہے ہیں، دعاؤں سے آپ پتہ نہیں کتنا کما سکتے ہیں. بالکل بالکل. جی ملیحہ، بات ہوئی کہ اسٹارٹ اپ میں جو پرابلمز آتی ہیں، آپ کو کچھ ایسے ایشوز فیس کرنے پڑے جب آپ نے یہ، پہلے تو آپ نے چھوٹی موٹی ہیلپ سے اسٹارٹ کی، لیکن جب پراپر آپ اس فیلڈ میں آ گئی، ہوم شیف کا آن لائن آپ نے کام شروع کر دیا، تو یقیناً کوئی چھوٹی موٹی پرابلم، مشکلات فیملی کی طرف سے یا فائنینشلی کوئی ایشو؟ فائنینشلی اور فیملی سے بھی زیادہ جو مجھے سب سے زیادہ اسٹارٹ میں فیس کرنا پڑا، مجھے پیکنگ کا نہیں پتا تھا. اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اسٹور کیونکہ میں نے آپ کو پہلے میں نے ویسے ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا، اتنی ہاؤنو نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک منیمم لیول پہ 5 بندوں کا بنا رہے ہیں، 7 بندوں کا، تو جب بلک میں بنانا ہوتا ہے اور پھر جب آپ کو آرڈر آنا شروع ہو جائے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اتنی کوانٹٹی میں چاہیے، وہ اب ایک چیز نہیں ہوتی تھی نا. لائک میرا فروزن تھا تو وہ ایک چیز نہیں ہوتی تھی، یا مجھے لنچ باکس کے لیے ملٹی آئٹمز بنانے ہوتے تھے. کوئی 1 ڈزن ہے، کوئی 2 ڈزن ہے، بٹ آپ 1 ڈزن 2 ڈزن تو نہیں بنا رہے ہوتے، آپ کچھ زیادہ وہ بن رہا ہے یا کچھ، تو جو آپ کا بچ رہا ہے وہ آپ نے کیسے سیو کرنا ہے. اور وہ چیز جو تھی اس کے لیے میں نے بہت ایفرٹ کی. اور ایون کہ آپ جو نیو شیفز یا لیڈیز میرے سے مطلب کہ اسٹارٹ کرتی ہیں، میں ان کو سب سے پہلے بات بتاتی ہوں کہ پیکنگ کا اگر کوئی ایشو آیا تو مجھ سے پوچھ لیں، پہلے جو بیسک چیزیں ہیں وہ جان لیں. کیونکہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ ویسٹ کیا اسٹارٹ میں، اس وجہ سے کہ میرا آرڈر لائک جس طرح اگر ہم فروزن
फ्रोज़न रोल और समोसे घर में भी बनाते हैं, तो अगर हम 2 दर्जन 5 दर्जन बना रहे हैं तो इट्स वेल, लेकिन अगर हम 10-12 दर्जन बना रहे हैं और फिर वो हमारे तक मतलब कि 1 वीक के बाद उस पर क्रैक्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो सब, तो वो चीज़ें मेंटेन करना, फिर लाइक हमने कटलेट्स वैसे तो बना के फ्रीज कर दिए, चलो जी घर में खाए गए वो, लेकिन अगर आपने उसको लॉन्ग रन में लेके चलना है तो वो किस तरीके से लेके चलना है, तो ये और फिर मदर्स होती थी, मदर्स का आपको पता है कि मेरे साथ कनेक्टेड थी, वो उनके पास लाइक दे आर वर्किंग, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता था, तो फिर मुझे अपनी रेसिपीज़ में ये चीज़ लेके आना कि भाई ऐसे कन्वीनियंट, लाइक अगर मैं शामी कबाब बना रही हूँ तो उसको इतना अच्छा बाइंड होना चाहिए कि बस मदर ने निकालना और फ्रीज़र से कोई अंडा नहीं फेंटना, कोई कुछ नहीं, तो इस तरीके से मैंने फिर सारी वर्किंग स्टार्ट की कि वो चीज़ जो इश्यूज आ रहे थे और तो फिर और इन चीज़ों को फिर ऑनलाइन डिफरेंट एप्लीकेशंस से डालना, और फिर सबसे उससे भी बड़ी बात ये होता था कि डिलीवर ऑन द टाइम हो जाए, फ्रेशली बने और फ्रेशली, क्योंकि मैंने कुक की तरफ में इसीलिए नहीं आई थी कि मेरे पहले मैंने स्टार्ट कुक से किया था हालांकि, लेकिन ना वो मेरे बच्चे छोटे थे तो सम टाइम्स राइडर आ जाता था, ये तो मुझे गरम गरम पैक करना, उसको डिलीवर करने में डिफिकल्टी होती थी। अभी जब आप ये होम शेफ का जो आप काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं माशाल्लाह से, ये जब आप ऑर्डर डिलीवर करती हैं तो कैसे किसी एप्लीकेशन से आप मुंसलिक हैं या अपना पर्सनल कोई प्राइवेट मेरा बीच में मैंने फूड पांडा से भी स्टार्ट किया था, और एक और आया था प्लेट 101 का, लेकिन बस वो यही हो जाता था कि मेरा अपना पर्सनली जो आ रहा होता था व्हाट्सएप से जो मेरा एक, और क्योंकि मैंने मार्केटिंग पैसा को स्पेंड नहीं किया था, मेरा जितना भी कस्टमर था डायरेक्ट कस्टमर था, डायरेक्ट मतलब कि मार्केटिंग के थ्रू था, लेकिन कि वर्ड ऑफ माउथ से ऑर्डर डिलीवर करना वो कैसे, तो वो फिर ये होता था कि मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था राइट, तो मैंने फिर ये था कि उनसे ऐप से नहीं किया, लेकिन ये कि मैं व्हाट्सएप और फिर कुछ जो लोग एज ए राइडर काम स्टार्ट कर रहे होते थे और कमिटेड होते थे, सबसे बड़ी बात कि ऑन द टाइम आएंगे और ऑन द टाइम, किसी एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, फिर आप जरा बाउंड हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। एक चीज़ ये है कि आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ जब टच हो जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका मार्कअप बहुत ज़्यादा होता है। 40% तक अगर आप उनको दे रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ बड़ा एक मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि हम लोग क्या करें आगे जाके। अच्छा, आप मतलब माशाल्लाह से आपका जो काम है वो भी मैं कह रही हूँ कि इस वक्त पूरे पिंडी इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हो रहा है, तो ये ऑर्डर डिलीवर आप ऑर्डर डिलीवर वही अब हमने प्राइवेटली बाई किया वगैरह अरेंज किए हुए हैं, क्योंकि ये जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं आप उसमें नहीं कर सकते क्योंकि उनका मार्कअप बहुत ज्यादा है, 40% इज टू मच ना, तो मतलब उसके लिए फिर जो बना रहा होता है ना, लाइक जो ब्रांड्स हैं, लाइक अगर सेवर का फूड पांडा के थ्रू दे रहा है या कोई बड़ा रेस्टोरेंट दे रहा है, तो उनके पास 24/7 चीज अवेलेबल है और वो इतनी बल्क में बनती है कि अगर कि वो लोग अफोर्ड, लेकिन अब एक होम शेफ है वो एक मिनिमम क्वांटिटी बना रहा है, उसके अंदर उसने ऑयल भी अच्छा डालना है और हर चीज, उसके पास कोई भी चीज होलसेल से तो नहीं आ, लाइक इवन कि मैं आपको बताती हूँ ये चीज भी होम शेफ्स को फेस करनी पड़ती है कि जी इनके रेट्स बहुत हाई होते हैं। तो इस पे बात करेंगे कि ये जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बात करेंगे कि भाई जब आपको साफ सुथरा खाना मिल रहा है फिर रेट्स के ऊपर क्यों बात करें, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हज़ारों निकाल के रख देते हैं, ये नहीं पता होता कि ये खाना साफ सुथरा है, पाकीज़ा है या नहीं है। इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपके इस प्रॉब्लम को ज़रूर हम जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ससुरा में कहेंगे खुश आमदीद। बात की जा रही है होम शेफ़ के हवाले से, और जब खानों की बात होती है तो स्पेशली हमारी ख़वातीन बहुत अलर्ट हो जाती हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाने पीने की शौकीन होती हैं। ये और बात है कि जब हमारा खा कर वेट बढ़ जाता है फिर हमें ख्याल आता है नहीं यार बहुत खा लिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए था इतना। लेकिन जब आपको घर का अच्छा खाना मिलता है तो यकीनन वो आपकी सेहत के ऊपर अपने बुरे असरात नहीं छोड़ता। जो हम बात करते हैं कि ये ऑयली खाने, स्पाइसी खानों से हमारा स्टमक ख़राब हो रहा है, हमारा फेस जो है वो डैमेज हो रहा है, तो जब आपको घर का साफ़ सुथरा खाना मिलेगा जो अच्छी तरह से जिसको तैयार किया जाता है तो उसके जो नुकसानात के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी पे हम बात करें होम शेफ़
کا پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے, جو اس کو ہم فروغ دے رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں کہ مزید کیسے اس کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے تاکہ ریسٹورنٹ کے جو اسپائسی کھانے ہیں ان سے نجات ملے اور گھر کے کھانوں کی طرف ہم آئیں جو کہ ہماری صحت کو متاثر نہیں کرتے بلکہ ہمارا خیال ہم بیماریوں کی طرف جاتے ہیں نا, اس بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں, کیونکہ یہ جو آئلی, یہ جو اسپائسی کھانے ہیں یقین کریں سلو پوائزن کا کام کرتے ہیں, اور اسی چیز سے ہم نے خود کو بچانا ہے. تو آج اسی لیے یہ پروگرام, جو یہ پہلا سیگمنٹ آپ لوگوں کے ہم نے ڈیزائن کیا کہ جو کھانے پینے کے شوقین ہیں آپ کھانا کھائیں, ہم منع نہیں کر رہے, لیکن آپ صاف ستھرے کھانوں کی طرف آئیں جو آپ کی صحت کے اوپر کوئی برے اثرات نہ چھوڑے. عافیہ, بریک پہ جانے سے پہلے ایک دکھ درد کی طرف اشارہ دیا تھا کہ ہوم شیف کی جب بات آتی ہے تو ان کے ریٹس پہ بڑا ایشو کرتے ہیں کہ ان کا ریٹس ہائی ہیں. بھائی جب ہم ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کھانے کتنے صاف ستھرے یا کیسی جگہوں پہ بنائے گئے ہیں, کس آئل میں بنائے گئے ہیں, اور کیا واقعی کھانا بناتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے, یہ پراپر وضو کیا تھا کھانے کو, اس نے جو سبزی ہیں, جو انگریڈینٹس جو یوز کر رہے ہیں اس کو اچھے سے اس نے واش کیا تھا, ہمیں نہیں پتا. لیکن جب آپ کو گھر کا کھانا ملتا ہے جو کہ ایک عورت بنا رہی ہے, وہ اگر ایک عورت کی بات کرتے ہیں وہ صاف صفائی کا بہت خیال رکھتی ہے, چاہے وہ اپنے لیے کھانا بناتی ہے چاہے وہ آن لائن دوسروں کے لیے وہ بنا رہی ہے, وہ صاف صفائی کا لازمی خیال رکھتے ہیں, اس پہ نو کمپرومائز. تو یہ ریٹ کا ایشو کیوں آتا ہے؟ ریٹ کا ایشو اس لیے آتا ہے کہ ہم لوگ گھی میں کھانا نہیں بناتے ہیں. اب آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیے, وہاں پر آپ کا کھانا سردیوں میں بھی آپ رکھیں گے تو وہ فوراً جم جاتا ہے کیونکہ گھی میں بنا ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم ہر چیز ان کو ہائیجینک طور پہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہی کھانا جو گھر میں بن رہا ہے وہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. اس میں کچھ دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو رہا کہ عافیہ آپ لوگ کے لیے الگ بنا رہی ہے, اپنے لیے الگ بنا رہی ہے, ایسا ممکن نہیں ہے نا, ایسا ممکن نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر بریانی آج تیار ہو رہی ہے, مینیو میں آج بریانی ہے, تو وہ اوور آل پورے گھر کے لیے بھی اور وہ پورے مینیو میں بھی وہی چیز ہے. اب وہی چیز آپ سوچئے کہ جب ہم اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں تو وہ کیسے ہم ان ہائیجینک ہو سکتی ہے. تو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ وہ جا کے ریسٹورینٹ میں بل بھی پے کرتے ہیں, ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں, اور ٹرانسپورٹ بھی دے رہے ہیں. اب ان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ مل رہی ہے گھر میں بیٹھ کر, اور آپ کا جو باکس, جو ہم پیکنگ باکس دے رہے ہیں وہ بھی مائکرو ویو ہے. دیکھیں اس سے چند پیسوں کے پیچھے آپ کو اگر مطلب وہ کیوں کہتے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, اور چند پیسوں کے پیچھے وہ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں جی ریٹ تھوڑے سے ہائی ہیں. اور دیکھیں کوالٹی اور کوانٹٹی یہ دونوں چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, تو پھر تھوڑے سے ریٹس تو چلتا ہے نا. اور ہیلتھ کے معاملے میں تو بالکل آئی تھنک یہ چیز نہیں, پیسے کوئی ویلیو نہیں. ایگزیکٹلی, اور تھوڑے سے ریٹس اگر ہیں تو چلتا ہے نا, یہ تو چلتا ہے. وہی بات ملیحہ کی, میں آپ کو ایک اور بات اس کی ریزن میں دیکھیں, جو لوگ کمرشل بیس پہ لیتے ہیں نا وہ بلک میں پرچیز کرتے ہیں, وہ ہول سیل سے پرچیز کرتے ہیں. لائک وہ ان کو پتا ہے کہ یار ہمارا 10 kg آئل لگنا ہے, گھی لگنا ہے, وہ ہم اکٹھا لے کے آئیں گے, اور ایون کہ ان کو جو برانڈز ہوتے ہیں لائک جیسے اگر کوئی مسالے وغیرہ ہیں یہ وہ, تو وہ ڈسکاؤنٹ بھی ان کو مل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک ریگولر ایک برانڈ کا کسٹمر بنے ہوئے, یا وہ کسی شاپ سے اور پھر ان کا ایک اور بات ہوتی ہے, ان کے پاس پریزرویشن کے بھی طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس مطلب کہ یوٹیلائزیشن, لائک ان کی ایک چیز نہیں سیل ہو رہی تو وہ دوسرے میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر ہم ہوم شیفs کو اس چیز کا مارجن دے دیں نا کہ وہ ان کے پاس یہ سب نہیں ہوتا, وہ اپنا ایک منتھلی گروسری کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اب آپ جیسے اپنے لیے بنا رہے ہیں ویسے آپ کے لیے بنا رہے ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کھانا تیار کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آج آپ کا ایک لوبیا رائس ہے, اس کے ساتھ آپ کی شامی ہے, اب وہ کل آپ کا مینیو نہیں ہوگا, اب وہ کھانا تو ختم, اب وہ ویسٹیج میں چلا جائے گا, کیونکہ اگر آپ کا وہ ختم ہوا یا پھر وہ آپ کے بچے یا آپ کا گھر میں کوئی کھائے گا, کسی کو بھی کیا آپ مطلب کسی اپنی میڈ وغیرہ کو کر دیں گے. نیکسٹ ڈے ہم آپ لوگوں کو جتنے بھی, لیکن ریسٹورنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا تو وہ روٹین میں وہ چلتا رہتا ہے, وہ تڑکے لگا کے اس کو وہ چلاتے رہتے ہیں. لیکن جو ہم لوگ ہیں وہ ہم ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم لوگوں نے اب آپ دیکھیے کہ ہوم میڈ چپاتیاں میں نے نکالی ہیں, تو الحمدللہ وہ اب میں نے نیو اسٹارٹ کیا کہ اب میں چکی کے آٹے کی دے رہی ہوں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ آپ ایک پروسیس کے ساتھ آٹا گوندنا, یہ سب کچھ کرنا, مطلب آپ کو کیا پتا جو آپ نان لا رہی ہیں وہ کس پروسیس سے آیا وہ پاؤں سے آٹا گوندا گیا ہے, یہ مطلب
اور ایون وہ جو وہاں پہ روٹی لگا رہے ہوتے ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں نا, مطلب آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو وہ نیٹ اینڈ کلین, وہ اتنے سے بچے وہ نہیں. اب آپ سوچیں آپ گھر میں آپ کو گرم گرم چپاتی بٹر پیپر میں رکھ کر آ رہی ہے, تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ گھر کا کھانا مل رہا ہے. جی ملیا, تو بس یہ چیزیں, یہ ڈفرینس آ جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس پیکنگ اس طرح سے نہیں ہوتی ہے, ہمارے پاس لیبر ویسے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو لائک لوگوں کی, میں نے 9 ایئرز ہو گئے تو کافی سارے کمنٹ سنے کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں پے کر رہے ہوتے, آپ لوگ یہ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن یہ ایسا, لیکن لمیٹڈ ہمارا کام ہے اس میں کیا کیا نہیں. اور ایک بات, اور یہ پیکنگ مٹیریل بھی بہت ایکسپینسو آتے ہیں. یہ آپ ایک باکس آپ کو 25 روپیز کا پڑتا ہے جو مائکرو ویو ہے. اچھا اچھا. تو اب آپ دیکھیے بٹر پیپر لگ رہا ہے چپاتیوں کے نیچے, اگر پراٹھے جا رہے ہیں تو پلیٹس لگ رہی ہیں. مطلب لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, بادر ہی نہیں کرتے, بس انہیں وہی ریسٹورینٹ کے ریٹ چاہیے, لیکن آپ وہاں پہ اچھی چیز چاہیے اور وہ چاہتے ہیں پیسے بھی نہ پے کریں. اور نہیں, آپ وہاں جا کے ریسٹورینٹ میں ٹیکس دیتے ہیں, آپ ٹرانسپورٹ لگا کے جاتے ہیں, اپنا ٹائم لگاتے ہیں. میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ جب جس ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا, اس کے ویٹر کا وہ کپڑا چیک کر لیں جو آپ کی ٹیبل پہ لگا ہے, بس آپ اس کے بعد. میں اکثر کسی ریسٹورینٹ پہ چلی جاؤں نا, میں اس کا اتنا ایون ٹیشو باکس بھی دیکھ لیتی ہوں, کیا اس نے رکھا ہوا ہے یار, کم از کم ٹیشو تو اچھے رکھتے, بندے نے فیس صاف کرنا ہے, ہاتھ صاف کرنے, کیا رکھا ہوا ہے. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اب بس کیا کہہ سکتے ہیں, پاکستان ہے. مطلب پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم یار پاکستان میں اتنے گزرے ہیں کیا. لیکن دیکھیں ہمیں پاکستان میں اچھی چیز کو انکریج کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہم نے کیوں ٹرینڈ بنا لی کہ پاکستانی گندے ہوتے ہیں کیا, ہم مسلمان ہیں, ہمیں اچھی چیز کو دیکھیں. ہمارا تو یہ بھی کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, وہ جو وہ پیسے وہاں سے بچا کے ہوٹل کا کھانا کھائیں گی نا, یہ باہر سے وہ ڈاکٹر کو دے دیں گے. ایسیڈیٹی سب سے بڑا پرابلم ہوگا. اچھا, اب ہم لوگ یہ نہیں سوچتے جس چائنیز فار ایگزامپل ہم جا رہے ہیں, اگر اس میں چائنیز تیار کر رہا ہے تو کیا وہ ہائیجینک, آپ کو ہائیجینک لگ رہا ہے کیا کہ حلال ہے؟ ایگزیکٹلی حلال تو چلے ہوگا, لیکن وہ بندہ کس طرح, کیا وہ اس نے خود کو پاک رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے نا, یہ پوائنٹ میں اپنی ہر جگہ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ ہائیجینک ایک الگ چیز ہے, پاک ہونا ایک الگ چیز ہے. اب آپ کے پاس جو بندہ کھانا پکا رہا ہے اور وہ آپ کو سوپ ڈیلیور کر رہا ہے, مطلب آپ کو ظاہر ہے ایک مارکیٹ لیول کا تو نہیں ملے گا, لیکن جو آپ کے پاس آپ کی ہوم سے آ رہا ہے, لیکن وہ نیٹ اینڈ کلین ہے. اور ہم مسلمان الحمدللہ 5 وقت وضو میں ہوتے ہیں. بے شک. تو آپ سوچئے کہ وہ جب ایک مسلمان کھانا پکائے گا, اس میں کھانے کے ٹیسٹ تو ہے اور برکت بھی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ اس کھانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بیمار نہیں کرے گا. پھر آپ عورتیں ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو بھی وہ کھانا دینا ہوتا ہے اور ہم وضو میں بھی ہوتے ہیں, تو اس کھانے کو پکاتے ہوئے آپ یقیناً کچھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو مطلب دیکھیں نا, بینیفٹس دیکھیے. بالکل. لیکن جب آپ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو وائی, میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ملیحہ ان چیزوں کو. ہمیں پتہ بھی ہے, جب ہوم شیف کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہاں سے ہمیں صاف ستھرا اور مطلب پاک صاف کھانا ہمیں ملے گا. ریسٹورینٹ پہ جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ان کے جو ویٹرز ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں, کس حال میں ہیں, جو کھانا بنا رہے ہیں اس کی کیا کنڈیشن, کیا ان کو طریقے آتے ہیں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے. اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی میں آپ کو بات ہوں, میڈیکل نہیں ہے نا, کیونکہ ہمارے جس طرح تو میں بھی کہ مطلب کہ مجھے تو سم ٹائمز یہ فیلنگ بھی ایک ہوتی ہے کہ لائک اگر ہم فورن کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ ہر بندے کو میڈیکل اویلیبل ہے, تو جب وہ لوگ ہائر کرتے ہیں وہ ان کے سارے میڈیکل ٹیسٹ ہیں. ہمارے ہاں تو یہاں پہ یہ سب کچھ کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے. ابھی تو پھر بھی ونٹر ہے, جب ہم سمر کی بات کرتے ہیں, یقین کریں میرا دل نہیں چاہتا کہ میں باہر سے روٹی لے کر, مطلب آپ یہ, میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ کیا آپ لوگ ہائیجینک کے ساتھ ساتھ, ابھی میری مطلب میرے کھانے الحمدللہ بلو ایریا میں آفیسز میں جاتے ہیں, وہ صرف کس وجہ سے کہ میں ان کو یہی, جب ہمارا میٹنگ ہوتی ہے تو میں ان کو یہی بتا رہی ہوتی ہوں کہ ہائیجینک نہیں, پاک ہونا. یہ 2 چیزیں آپ سمجھ لیں نا, مطلب ہم لوگ سمجھ لیں ان چیزوں کو, تو ہم بہت چیزوں سے بچ جائیں. بالکل, ہم فائدے میں جا سکتے ہیں. آپ کو میں کہتا ہوں گھر باہر جائیں نا آپ جتنا مرضی, لائک مجھے باہر سے کچھ کھانے کی جو ایک تو یہ ہائیجینک ہو رہے ہیں, اور کبھی تو, لیکن ایک چیز اور جو میں آبزرو کرتی ہوں, آپ کے پیسے اتنے سارے لگ جاتے ہیں اور آپ کے پاس سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اینڈ دس از دا ون تھنگ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کھانا یہاں پہ نا مطلب برکت نہیں ہے. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں, میں ریسٹورینٹ کا نام نہیں لوں گی, خواہ ہم آپ کی پروموشن نہیں کریں گے. بہت بڑا ریسٹورینٹ اور ان کی ڈیکوریشن مطلب کمال کی, لیکن جب کھانا
انتہائی مہنگا کھانا. جب میں نے کہا یہ کھانا اگر میں پیک کروا کے گھر لے جاتی تو ہو سکتا ہے مجھے کھانے میں زیادہ تھوڑا لطف آ جاتا, مزہ آ جاتا, میں اس پہ یہاں یہ کیا ہے, یہ میں کیا کھلا رہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں ایک جیل میں بیٹھی اور بس چپ کر کے کھانا کھا رہی ہوں, اور آپ وہاں کچھ کہتے نہیں ہیں. آپ دیکھیے نا, مطلب میں آپ سے یہی, آپ کو ایک باکس جا رہا ہے, اس کی آپ کو معیار آپ دیکھیے, کیونکہ آپ نے نا اللہ کو جواب دینا ہے ان سب چیزوں کا. آپ دیکھیں 250 کی میئرمنٹ ہے تو وہ 250 کی میئرمنٹ آپ کو ناپ تول کے دیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ملیحہ احمد بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. عافیہ وقاص صاحب کا بہت شکریہ. اور جب خواتین ہوتی ہیں یقیناً گفتگو ختم نہیں ہوتی, اور پھر آج تو ٹاپک بھی کچھ ایسا تھا. انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگوں سے بہت کچھ ہم جانیں گے. بہت شکریہ ونس اگین آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہوم شیف کا آج کا یہ ٹاپک رکھنے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ صاف پاک صاف کھانوں کی طرف آئیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں. اگلے سیگمنٹ میں ہم جو بات کریں گے انہی کھانوں سے ریلیٹ کرتا ہوا ٹاپک ہوگا کہ جب ہم پاک صاف کھانے کی طرف نہیں آتے, آئلی اسپائسی کھانے کھاتے ہیں, تو آپ کی بیوٹی پہ وہ کیا اثرات مرتب کرتے ہیں, اس پہ بات کی جائے گی. لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں کہیں گے خوش آمدید. ناظرین, آج کا جو ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا کھانوں کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور صاف ستھرا کھانا جو صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکے ایسے کھانوں کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ آئلی اور اسپائسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, یہ ہمارا آج کا جو دوسرا سیگمنٹ ہے انہی چیزوں سے ریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ جب ہم ہمارے فوڈ کا خیال نہیں رکھتے, ہم اچھا کھانا نہیں کھاتے, یعنی بہت آئلی کھانا شروع کر دیتے ہیں یا بہت اسپائسی ہم کھانا کھاتے ہیں, اور گھر کا ہم صاف ستھرا جب کھانا نہیں کھائیں گے اور ایسی خوراک, ایسا فوڈ جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہو وہ ہم اس کا یوٹیلائز نہیں کریں گے, تو اسکن کے بہت سارے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں, بہت ساری بیماریوں کا ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اب پتہ نہیں کیوں ہم نے, اگر میں فاسٹ فوڈ کی بات کروں, ہم نے اس کو نا ایسے وہ ایک اپنے اسٹیٹس سمبل ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ بھائی ہم بڑے فیشن سے وہ اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے, نہیں میں تو سبزی نہیں کھاتی, یا نہیں میں تو گھر کے کھانے نہیں کھاتی, مجھے باہر کا کھانا کھانا ہے, مجھے برگر کھانا ہے, یا مجھے پیزا کھانا ہے, یا ادر جو چیزیں ہمارے فاسٹ فوڈ میں آتی ہے وہ ہم نے کھانی. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی, یہ یقیناً ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو اپنا خیال بھی رکھنا ہے. آئے دن ہم ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, آئے دن ہم جو ہمارے نیوٹریشنسٹ ہیں ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اب ڈائٹ پلان دیں, یا اب ہمارے اسکن کا ستیاناش ہم کر چکے ہیں, اب ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا ہے, سو کیسے کریں گے. دیکھیں ناظرین, یہ جو اسکن کے ایشوز ہیں یہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ ان سے ایشو کریٹ ہو سکتا ہے, اور یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ نے اپنی اسکن ڈیمیج کر لی, اس کو ریپیئر ہونے میں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے جس کو ریپیئر کرنا ہے. اور ایک اور چیز جو ہم اپنی جب اسکن کا خیال نہیں رکھتے, اپنے کھانوں کا خیال نہیں رکھتے, تو جو جس سے ہماری اسکن خراب ہوتی ہے, جو یا ڈفرینٹ ڈیزیزز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے جو میں نے جو سنا ہے یہ آج ہم مزید کلیئر کریں گے کہ اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی حد تک ایکسپینسو ہیں, یعنی مہنگے ہیں. اور جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑا یاد آتا ہے کہ اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی, ہم کیسے اپنا علاج کریں گے. آپ ان ڈاکٹرز کی طرف جانے سے بہتر نہیں کہ آپ پہلے سے اپنا خیال رکھ لیں, اچھی خوراک کا استعمال کریں, اپنا اچھے سے خیال رکھیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, تو آپ کو ان پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ تو وہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں بیسک جن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. مزید آئلی اور اسپائسی کھانوں سے ہمارے اسکن کی کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, کیا پرابلمز آج کل اگر میں اپنے نوجوانوں کی بات کروں تو ان میں کیا ایشوز آ رہے ہیں ان کھانوں کی وجہ سے, یا اپنے وہ فوڈ کا خیال نہیں رکھتے, یا بہت آئلی یا اسپائسی کھانوں کی طرف جاتے ہیں, تو کن پرابلم کا سامنا ہو سکتا ہے. ان تمام تر چیزوں پہ بات کریں گے. مہمان جوائن کر چکے ہیں, جلدی سے ان کی جانب بڑھتی ہوں کیونکہ خوبصورتی کے بات ہے, آپ کو ہم نے بیوٹیفل دکھانا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت لگیں, آپ کی اسکن خوبصورت ہو. جب آپ خوبصورت دکھیں گے تو آپ میں ایک کانفیڈنس اور آئے گا. سو وہ کیسے آ سکتا ہے یہ ہم انہیں سے جانیں گے. ہمارے آج کے پہلے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, یقیناً ہمارا جتنا بھی پینل ہوتا ہے, جو بھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, اور ان کا جو کام ہے وہ یقیناً ہم سب کو دکھائی دیتا ہے, اور اپنی خدمات اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی طریقے سے سمجھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بس انت تک محنت کرتے ہیں کہ آپ کو خوبصورت دکھا سکیں, بنا سکیں, آپ کو گائیڈ کر سکیں. آج کے پہلے مہمان اور ماہر غذائیت ہیں نجیب کھٹک ہمارے ساتھ. السلام علیکم نجیب. تھینک یو مہوش, تھینک یو. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہمیشہ کی طرح. ہمارے ناظرین, اگلی جو مہمان جنہوں نے ہمیں
جوائن کیا ہے. خوبصورتی کی بات کی ہے, اسکن کی بات کی ہے, اور جب خوبصورتی کی بات کرتے ہیں نا تو اسپیشلی جو ہماری خواتین ہیں نا وہ الرٹ ہو جاتی ہیں. اچھا اسکن کے حوالے سے بات ہونے جا رہی, تو دیکھتے ہیں آج جو ہماری اسکن اسپیشلسٹ ہے وہ ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر شیرین ساری صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بہت ٹھیک, شکریہ. بہت اچھی, بہت خوبصورت, بہت فریش. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, اسکن کے حوالے سے ہم بات کریں, ڈائٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے, جو کہ آئی تھنک ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ ہمیں اسکن کے حوالے سے کافی ایشوز سامنے ہمارے آتے ہیں, ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کو کچھ ایسی ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑا ہو, یعنی کہ آپ کی اسکن کے حوالے سے یا آپ کی ڈائٹ کے حوالے سے, تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے پینل ہمارے ساتھ موجود ایکسپرٹس, ان سے کچھ جاننا چاہتے ہو, پوچھنا چاہتے ہو اسکن کے حوالے سے یا ڈائٹ کے حوالے سے, پلان لے سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, کال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کی بات کروں تو آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. وہ یقیناً کیا کرنا ہے, موبائل اٹھانا ہے, نمبر ڈائل کرنا اور ہمیں کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. جی نجیب صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو ہم لیڈیز فرسٹ نہ کر لیں. جی ڈاکٹر صاحبہ سے آغاز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اجازت دے دی ہے نجیب صاحب نے, لیڈیز فرسٹ. دیکھیں لیڈیز جب دو خواتین ہوں تو پھر بازی خواتین ایک عورت ہی لے کے جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ, آئلی کھانوں کی بات کر رہے ہیں اور اس کے جو اثرات ہماری جلد پر, ہماری اسکن پر, اچھا یہ بہت ایک میجر ایشو ہے, لیکن ہم بڑا لائٹ لے لیتے ہیں کہ نہیں خیر ہے, آئلی کھانوں سے کیا ہو جائے گا, یا اسپائسی کھانے کوئی نہیں, بعد میں ہم میڈیسن کھا لیں گے. اچھا دیکھیے, میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ میں اگری نہیں کرتی. بہت سے آف کورس پیشنٹس آتے ہیں, ان کے ساتھ پیرنٹس بھی آتے ہیں جن کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں وہی کہوں جو وہ چاہتے ہیں, لیکن مجھے تو وہ کنوے کرنا ہے جو صحیح بات ہے. سو آف کورس لائف اسٹائل سے تو اسکن از دا لارجسٹ آرگن, سب سے بڑا. سب سے پہلے آپ کو اثر اسکن پہ نظر آئے گا. جس رات آپ نہ سوئیں, صبح آپ کی اسکن ول پلے اپ. اسٹریس میں نہیں رہیں تو سب سے پہلے اسکن بریک آؤٹ کرتی ہے. سو فوڈ یا لائف اسٹائل سے اسکن پہ بہت فرق پڑتا ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ میرا نہیں, یہ FDA کا ریکمنڈیشن ہے کہ 5 helpings of either fruit or vegetable every day. اور ہمارے ملک میں تو اتنا مجھے اچھا لگتا ہے, یہ اتوار بازار, جمعہ بازار میں ڈھیر ہوتے ہیں پھلوں کے, لیکن ہماری جو یوتھ ہے وہ اس طرف نہیں آ رہی. بالکل وہی میں نے بات کی نا کہ وہ فریزی ڈرنکس کی طرف they are not. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ مجھے نہیں پتا کیوں, مگر بہت زیادہ سیگمنٹ آف ینگ پیپل ساری رات وہ جاگتے ہیں اور دن میں پھر پتہ نہیں کیسے کام کرتے ہیں مجھے. لیکن یہ سائیکل جو الٹ کیا ہے تو اس سے بھی بہت ہیئر لاس, بہت ڈیفیشنسیز, اور بہت سا یو نو آف کورس اسکن از ناٹ ڈوئنگ دا بیسٹ. اٹ ڈز ناٹ لک کہ جیسے کسی ینگ پرسن کی اسکن ہے, کیونکہ اس کی نیوٹریشن ہی ٹھیک نہیں ہے. ایگزیکٹلی نجیب, واقعی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, ایگری کروں گی. دیکھیں جب آپ قدرت کے خلاف جاتے ہیں نا تو پھر قدرت بھی آپ کو جھنجھوڑتی ضرور ہے, جھٹکا ضرور دیتی ہے. آپ دیکھیں رات جو ہے وہ آرام کے لیے, دن کام کے لیے. ہماری یوتھ کی بات کریں تو ہم رات کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں, ہم لیٹ نائٹ ہم لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں, ریسٹورینٹ ہوٹلنگ میں ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, یا ہمارے پاس یہ جو ایک گیجٹ موبائل فون, یہ خطرناک ہتھیار ہمارے پاس ہے, اس پہ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں. تو اس کے جو میں کہتے ہیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اثرات آپ کی اسکن پہ دکھائی دیتے ہیں. بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو کلچر ہے وہ ایگزیکٹلی وہ جو دیکھیں, پہلے میں ڈیفائن کرتا ہوں, ہمارے جو انٹرنل آرگنز ہیں وہ ایک سائیکل کے تحت چلتے ہیں. اگر آپ صبح 8 بجے بریک فاسٹ کرتے ہیں, 2 بجے لنچ کرتے ہیں, 8 بجے آپ ڈنر, تو آپ کے جو انٹرنل آرگن ہے میدا, وہ اس سائیکل کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر اس کو اسی سائیکل میں وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہے. ہمارا یہاں پہ کلچر ڈسٹرب ہوتا ہے, بچے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے ویکینڈ پہ. ویکینڈ پہ ہم کہتے ہیں آج ویکینڈ, آج ہم نے منال میں کھانا کھانا ہے, آج ہم نے گھومنے پھرنے جانا, آج ہم نے مووی دیکھنے, 2-3 بجے تک گھومتے پھرتے ہیں. پیرنٹس بچوں کو بھی اس سائیکل میں ڈسٹرب کرتے ہیں. میں نے لیڈ کلاس کے بھی بچے دیکھے, میں اسکولوں میں کام کر چکا ہوں, تو میں نے ایون یہ بھی دیکھا کہ بچے مارننگ میں جب ان کے پیرنٹس ڈراپ کرتے تو گاڑی میں سیٹ میں وہ کوئی سینڈوچ کھا رہے تھے, کوئی بریڈ کھا رہے تھے, راستے میں وہ لنچ بریک فاسٹ کرتے. اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ
टू बी ऑनेस्टली हमारा जो स्टोमक है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, हमें मगरिब का जो डिनर है वो हमें बहुत जल्दी करना चाहिए। हम और हमारी जो डाइजेशन है वो रात को बहुत स्लो होती है दिन के निस्बत। इस पे हम इन डिटेल बात करते हैं नजीब। हमारी टीम ने इसी ऑयली और स्पाइसी खानों के हवाले से एक मोन्टाज तैयार किया है, वो देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम ये डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी प्ले कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो अभी आपने मोन्टाज देखा है, ये आज पता नहीं मेरी टीम चाहती क्या है कि हम शो से जल्दी से जाके जो है ना ख़त्म करते जाके ऐसी चीज़ें खाएं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को गाइड करें कि ये जो आप खाने देख रहे थे, जो मार्केट के ये ऑयली और स्पाइसी खाने बन रहे थे, दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन उतने ही फिर ख़तरनाक इसके जो असरात हैं वो भी होते हैं। तो सिर्फ खूबसूरती ना देखें आप, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी देखें। अच्छा नजीब, ये जो मोन्टाज देखा, इस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर जानूंगी कि दिखने में कितनी खूबसूरत चीज़ें लग रही हैं, नुकसानात क्या है ये मैं आपसे जानूंगी। उससे पहले नजीब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। हाँ जी, तो हमारा जो ईटिंग का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। आपको मगर के बाद लाइट दे के पोर्शन, हम अक्सर सुनते हैं कि जो आपका ब्रेकफास्ट है बी ए किंग, आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा करें, उसके बाद लंच 75% और जो डिनर 50%। हमारा सिस्टम उल्टा है, हम रात को इतना वो पंजाबी में कहते हैं मंड के खाना दबा के खाते हैं, एक मंड के। हाँ जी, तो होता ये है कि जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे पेट में वो खाना पड़ा होता है, ठीक है, हमारे डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता जी, तब आपका मूड ही नहीं होता, आपको भूख नहीं होता, तब आप ब्रेकफास्ट कैसे करेंगे जब वो पहला खाना। अच्छा, मेरी ना रूटीन बनी हुई डिनर की 7 और 8 के दरमियान ना मुझे इतनी शदीद भूख लग जाएगी कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, बस ये टाइम में मुझे डिनर करना ही करना है। और फिर ये है कि 10-11 तक सोती हूँ, तो वो चलते फिरते रहना, तो तब तक माशाल्लाह ये तो आपकी यही हेल्दी लाइफ की यही तो निशानी है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपनी रिलीजियस दीन की बात करूँ, दीन ने हमें कहा है कुलू वशरबू वला तसरफू, कि आप खाएं पिए और इत्तेदाल के साथ। हमारे एक ये भी स्ट्रक्चर है कि हम कोई भी चीज़ ना पेट भर के खाते हैं और सही खाते हैं। अच्छा, पिछले दिनों भी मैंने प्रोग्राम में ये बात की कि हम ऐसे खाना शुरू कर देते हैं, या तो पता नहीं अगले पल में हम इस दुनिया में नहीं रहने वाले, या फिर हमें कभी ये खाना नहीं मिलने वाला। मैं इसी स्ट्रक्चर पे आता। हम अगर देखें ना, हम किसी वलीमों में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पे बूफे सिस्टम होता है, हम एक ट्रे उठाते, एक पहाड़ी सी बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें डाल के एक पहाड़ी बन जाती है। खौफ करो आप अपने क्यों जान के दुश्मन बन रहे हो। हम ये समझते हैं कि हमें जिंदगी का पहला आखिरी अच्छा खाना है तो खा लें, उसके बाद तो हमने कुछ खाना नहीं है, वो आधा हमसे रह भी जाता है। अच्छा, अब ये बात भी देखिए, ये भी हम वो सुन्नत पे अमल नहीं करते कि पेट भर लेते हैं फिर खत्म भी नहीं करते, वेस्ट कर देते हैं। जी एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा आदत भी गलत है। हमें दीन ने भी कहा है कि आप खाएं तो जितनी आपको ज़रूरत है। हज़रत अली ने कहा है कि जब तक आपकी पहली ग़िज़ा हज़म ना हो दूसरा ना खाएं, ठीक है। तो हम अगर सिर्फ दीन को भी फॉलो करें ना, दीन को, अच्छा, हम इस्लाम की भी हमने ना वो चीज़ें पिक की जिसमें हमारा फ़ायदा है, मतलब जो हमें लगता है ना कि ये जो हम कर रहे हैं ना ये उसके साथ रिलेट करते, तो ये बस ठीक है। मैं भी आजकल जितनी भी न्यूट्रिशन की या हेल्थ की जितनी भी रिसर्च है ना, वो एंड पे इस्लाम पे खत्म होती है। अगर हम सिर्फ बेसिक इस्लाम को फॉलो करें तो हमारी बहुत सारी सोल्यूशन जो है वो सीरियसली बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, मोन्टाज आपने देखा कितने मज़े से खाना बना रहे थे, और मैं यही कह रही थी कि ये टीम चाह रही है कि प्रोग्राम के बाद जाके ये हम खा कर आएँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अब कितनी खूबसूरती के साथ वो बन रहा है, वो नज़र भी आ रहा है। अच्छा, इसकी अब आप खूबसूरती पे ना जाएं, अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे नाज़रीन को पता है। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स की तो ये बात है, ऑफ कोर्स ये एक लॉपसाइडेड डाइट हो जाएगी, हाई
फैट एंड हाई प्रोटीन बेसिकली करते हैं हम, बहुत ज़्यादा शौक से कंज्यूम। लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो अब विटामिन सी और विटामिन ई जो है, दे आर द वंडर विटामिन्स फॉर स्किन। सो विटामिन सी एंड ई की कंजम्पशन भी, और वैसे लगाने के लिए भी हम तो प्रिस्क्राइब करते हैं। आजकल तो माल्टे और कीनू और विटामिन सी, सो ऑफ कोर्स इम्यूनिटी। तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि हर मौसम में हमें हमारे बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें मिल जाती है। और वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इतनी एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब इस पे इन डिटेल बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद इन डिटेल आपसे जानते हैं कि क्या फ़वाइद और क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर अपनी डाइट को मैनेज नहीं करते। इस पर बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सत्र में कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है आपकी स्किन की खूबसूरती की, आप किस तरह ख़ुद को खूबसूरत बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ख़ासकर जो हमें जिल्द के प्रॉब्लम होते हैं, यकीनन ये प्रॉब्लम हमारे ख़ुद के क्रिएट किए हुए हैं। जब हम हमारी डाइट का ख्याल रखेंगे, अपने खाने पीने की जो रूटीन है उसका हम ख्याल रखेंगे, तो यकीनन ये जो हम स्किन के इश्यूज़ की बात करते हैं, हमें एक्नी हो रही है, पिंपल्स बन रहे हैं, डार्क सर्कल बन रहे हैं, हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो रही है, हमें पिगमेंटेशन हो रही है, ये छोटी मोटी जो चीज़ें हम आजकल कॉमन इश्यूज़ हमें सुनने को मिलते हैं, तो ये हमारे खुद के क्रिएट किए हुए हैं। जब हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे, अपनी डाइट प्रॉपर नहीं रखेंगे, टाइम पे सोएंगे नहीं, टाइम पे जो हमारे वो खाने की एक रूटीन है उसको जब हम मैनेज नहीं करेंगे, तो यकीनन प्रॉब्लम्स तो आएंगी। देखिए स्किन है, ये भी, इसको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसका ख्याल भी हम लोगों ने ही रखना है। डॉक्टर साहब, यकीनन जब आप खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, ये जो कॉमन मैंने कुछ इश्यूज़ बताया जिसमें एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू है कि एक्नी आ रही है, पिंपल बन रहे जो कि एक्नी की वजह से ही होते हैं, फिर डार्क सर्कल की बात करते हैं, स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, या ख़वातीन की वो पिगमेंटेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़, तो ये हमारी डाइट ऐसे खानों से ही मुंसलिक है। देखिए कुछ चीज़ें तो खानों से मुंसलिक हैं डेफिनेटली। एक तो ये बहुत बड़ी इम्प्लिकेशन है, बहुत आपने भी सुना होगा, और मगर कोई इस पर रिसर्च स्टडी नहीं हुई है कि चिकन को क्या फीड देते हैं, क्या उसमें हार्मोन्स ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत हर्सुटिज्म या चेहरे पे या जिस्म पे बालों का ज़्यादा हार्मोनल, उसकी वजह से हर्सुटिज्म बहुत ज़्यादा अब हम देखते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ एक्नी का सवाल है, तो सिंपल बात है कि ऑफ कोर्स वो भी हार्मोन रिलेटेड ही है। ठीक है। एक्नी तो खैर बहुत सी वजह हैं एक्नी की, लेकिन लोकल बहुत ओवर मॉइस्चराइजिंग, और उससे भी बहुत, या बालों में जो ये बच्चे लगाते हैं क्या जेल्स एंड सेटिंग लोशंस एंड हेयर स्प्रे, सो उसका भी ये एक रेपरकशन होता है। एक्नी में स्पेशली कोई हम फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं बताते, लेकिन कुछ उसमें ये इम्प्लिकेट किया गया है कि बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें। सो ओवर डूइंग कोई भी चीज़ की करेंगे तो उससे वर्स होता जाएगा। अनदर थिंग जो बहुत कॉमन आपने देखी होगी आजकल, दो चीज़ें बहुत आ रही हैं। एक तो विटामिन बी डेफिशिएंसी, B12, क्योंकि ये ज़्यादा बता सकेंगे, बिल्कुल नो कार्ब्स से तो इस कदर वो है कि बिल्कुल रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें। सो विटामिन B12 डेफिशिएंसीज आ रही है, उससे भी स्किन की जो है एक्जिमा भी होता है, बाल भी गिरते हैं। विटामिन डी इज़ अनदर थिंग जिसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी है, बच्चों में क्या एडल्ट्स में भी, और यू नो देयर इज़ एक तो ये, खैर मेरा ख्याल है हम पहले चेक भी नहीं करते थे, और अब हमें पता है और हम चेक करवाते हैं, लेकिन आउटडोर्स लाइफस्टाइल कम होता जा रहा है, ऐसे ही है। और कैल्शियम इनटेक भी कम है, वरना यू नो दूध का इस्तेमाल बच्चे भी नहीं अब तो, आई डोंट नो। सो ऑल दीज आर रियल प्रॉब्लम्स, और इसके साथ स्किन भी बहुत इफेक्ट होती है, और हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। नजरीन वाकई देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात की कि हमें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हर मौसम में जिन चीज़ों की हमें नीड होती है वो हमें मिल जाती है। यानी कि फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, या वैसे वेदर की हम बात करें, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, और जितना भी करें वो कम है। लेकिन हमें जो वो फल, जो सब्ज़ें मिलते हैं हम नहीं खाते, क्यों? हमें पसंद नहीं है। विटामिन डी की उन्होंने बात की, हम क्या करते हैं,
ہم تو سورج کی ایک عام سے نا آپ کو کیا اس میں کیا کرنا ہے, آپ سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی کی یہ کمی پوری کر سکتے ہیں. نہیں, ہم نے جتنی بھی ہماری باڈی میں کیلشیم کی, وٹامن اے بی سی ڈی کی جو بھی کمی ہے, ہم نے فوڈ نہیں لینا, اچھا ہم نے وہ لینی ہے, میڈیسنس لینی ہے. جی بالکل, دینے والے نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں دینے میں, ہم نے قدر نہیں کی. ہم نے ہر نیچرل سورس ہمارے پاس ہے, لیکن یہاں پہ آپ دونوں لیڈیز میں جو ہے نا مدعا یہ ماں پہ آتی ہے کہ آپ نے گھر میں ایسا کلچر نہیں ڈیولپ کیا. دیکھیں ٹو بی آنسٹ, جب بچہ ٹیسٹ اب یہ ماں کے ہاتھ میں کہ وہ کیسا ڈیولپ ہاں جی, جب بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑتا ہے تو وہ جب کھانے پہ آتا ہے تو سب سے پہلے ماں نے جو اس کے ہاتھ میں جو چیز دے دی وہ وہی پہ کھانے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو گورے ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ساتھ ماں کوئی کاٹتی ہے نا تو اس کو بھی ساتھ لگاتی ہے کہ آپ بھی ٹماٹر پیاز کیسے کاٹو, یا وہ ٹماٹر اٹھاؤ پیاز اٹھاؤ, تو اس کی وہ مائنڈ وہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ تھوڑا سا اسکول سسٹم یا جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ کوئی فروٹ کا مقابلہ یا چاٹ کا مقابلہ یا ویجیٹیبل کا اس کا ہوتا نہیں ہے. وہ کرے گے تو کوئی مار لے گا. اسکول جاتے تھے نا تو ہمارا یہ ہوم اکنامکس کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, ہم یہ چیزیں بنا کے پکا کے لے جایا کرتے تھے, جو گھر کا کھانا ہوتا تھا, ہیلدی فوڈ. وہاں پہ اسٹالوں میں مقابلے بھی ہوتے تھے. آپ جب اسٹوڈنٹس تھے تو وہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ یہاں بنائیں, تو کوئی ٹیم ہوتی تھی. بالکل, وہاں پہ ہم وہ کلاس میں ایک گروپ بنا لیتے تھے کہ اتنے لوگوں کا گروپ ہے اور آپ نے اپنے اپنے گروپ نے کچھ بنانا. میں نے کافی ایجوکیشن سسٹم کو یہ بھی ایڈوائز کیا کہ آپ بچوں کے اندر منتھ میں ایک دفعہ کوئی فروٹ چاٹ کا مقابلہ رکھیں, اس میں یہ کلچر آئے گا. ہم اس کلچر کی طرف جانے میں ہم بچوں کے جہاں تک اپنے بات کی, کچھ بچوں سے میں نے پوچھا آپ لنچ باکس میں کیا لے کے جاتے ہیں. ہم بریڈ انڈا لے کے جاتے ہیں, ہم پیزا لے کے جاتے ہیں, ہم برگر لے کے جاتے ہیں, یا ہمیں پیسے مل جاتے ہیں ہم وہاں جا کے کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ یہی فرینچ فرائز, برگر اور یہی چیز. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہیلدی کھانا کھاتا ہوں, یعنی کہ روٹی یا چاول وغیرہ. اب یہ قصور کس کا آتا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ کا آتا ہے. جی بالکل, لیڈیز کا. بالکل بالکل. اچھا, یہ تھوڑا سا میں نے یہ دیکھا نا, اب جو مائیں نا تھوڑی سی وہ نہ لائکی 100 روپے دے دیا, 150 دے دیا, بیچا اسکول میں کچھ کھا لو. بہت کام چور ہم عورتیں ہو چکے. کالر ہمارے ساتھ ہے, کالر کے بعد آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم امتیاز صاحب. امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی امتیاز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک کال ڈسکنیکٹ ہوگی, دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں, ہو جائے گی. جی امتیاز صاحب, نجیب صاحب بات ہو رہی تھی کہ خواتین بہت کام شروع ہو چکی ہیں. یہ واقعی ہماری غلطی ہے کہ ساس بہو کے سیریل دیکھنے میں مصروف ہیں, موبائل فون میں مصروف ہیں, اپنی فرینڈز کی گیٹ ٹوگیدر پارٹی کرنے میں مصروف ہے, لیکن بچوں کی یا اپنی صحت کی بات آتی ہے لاپرواہ ہو جاتی ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک اور بھی چیز ایڈ کروں کہ یہ جو کلچر جنہوں نے ہمیں دی ہے نا, وہ لوگ اس کلچر سے نکل آئے, جنہوں نے KFC کو, میک ڈونلڈ کو ایجاد کیا, اور ہم نے اڈاپٹ کر لیا. اب وہ لوگ اسٹیٹس سمبل بنا لیا. جی آرگینک چیزوں پہ چلے گئے. اب آپ ٹریلز پہ جائیں, اسلام آباد کے سارے گورے آپ کو نظر آئیں گے. آپ کسی پارک میں اور ہمیں بولے نا ہائیک کرنے کے لیے جائیں, ایسی سانس پھولے گی نا کہ آپ میری خیال سے 1 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتے. جی ہم آرٹیفیشل چیزوں کی طرف چلے گئے, ہم سٹیٹس بنا دیے. آپ ایون اپنے فرینڈس کو دیکھیں واٹس ایپ وغیرہ پہ, وہ جو پیزے کے ان کے سٹیٹس لگاتے ہیں کہ ہم نے آج یہاں پہ کھانے کھایا. کسی نے دال سبزی کی تصویر نہیں لگائے گا, بالکل نہیں. یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم پیزا برگر اور ایسی چیزوں کی لگائیں گے جو اچھی چیز ہوں گی, لیکن کسی نے دال روٹی کی یا ساگ کی, جو سرسوں کا ساگ ہوتا ہے, یا سبزی کوئی بنی ہوئی ہوتی, کسی نے ایسا سٹیٹس لگایا؟ نیور. نہیں, شان میں گستاخی ہو جائے گی, ہماری عزت کم ہو جائے گی. اچھا, کوک اور وسکی لگائیں گے, پیپسی کی کبھی. اب آج کل تو منٹ بھی آ گیا, ایون اگر آپ منٹ پیتے ہیں تو آپ کے لیے گھر میں آپ بنا سکتے ہیں, یہ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. ایون آپ دیکھو مالٹے کا سیزن, میں نے پہلے کہا وٹامن سی دے کے آپ کو امیون سسٹم بوسٹ کرتی ہے. اگر آپ اتنا زبردست موسم ہے, آپ مالٹے کا دبا کے استعمال کریں, سستے بھی ہے. گاجر اتنے سستے ہیں, دیکھیں. اچھا, ہمیں پتا ہے سب جی, پتا ہے ہم سب جانتے ہیں کام چور ہیں, سست ہیں, کہ ہمیں بنانا نہ پڑے, بس وہی مارکیٹ جاؤ, ان کو بولو جی ہمیں یہ جوس چاہیے, یہ شیک چاہیے. اب وہ کیا وہ صاف فروٹ استعمال کر رہے ہیں, یا ان کی مشین جو ہے وہ جس میں بنا رہے ہیں وہ کتنی صاف ستھری ہے. اچھا, آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ڈسکس کیا, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا جوسز کے اوپر. یہاں پہ میں آپ جتنے بھی ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جوس کبھی نہ پئیں. فار ایگزامپل ہم مالٹے کا جوس پیتے ہیں, جب ہم جوس اس کا بناتے ہیں تو ہم جو اس کی قیمتی چیز ہوتی ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کے اوپر وائٹ فائبر ہوتی ہے, وہ وائٹ فائبر جب ہم مالٹا کھائیں گے, میں اگر جوس بناتی ہوں میں وہ ویسٹ نہیں کرتی, میں وہ ایسے کھا لیتی ہوں. ہاں جی, وہ میں کھا لیتی ہوں. اچھا, وہ جو ہے نا وہ ہمارے اندر جو اوجڑی ہے نا اس کو صاف کرتی ہے. جب وہ صاف کرتی ہے تو ہمارے پیشاب, بڑے پیشاب میں وہ مدد دیتی ہے. ہم صرف پانی پی لیتے ہیں, جو قیمتی چیزیں اس کو ہم نے چھوڑ کے اس کو باہر کر دیتے ہیں. اچھا, ایون جو مالٹے کا چھلکا ہے وہ کتنا فائدے مند ہے, وہ فائبر, وہ بھی نہ پھینکو. میوش اس کے اندر فائبر ہوتی ہے, اور اس سے گاجر ہو گئی, گاجر کو جو ہم کھائیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ دے گی. سیب ہو گیا, سیب کا ریڈ چھلکا ہم اتار دیتے ہیں. بالکل. نجیب صاحب, امتیاز صاحب دوبارہ آ گئے, ان کی سن لیتے ہیں کہ
وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم امتیاز صاحب. وعلیکم السلام. مہوش میم آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, بولیں کیا کہنا چاہیں گی آج. میم آپ کی ایک بات بڑی عجیب لگی, میری وائف ناراض ہو جائیں گی. آپ نے کہا نا عورتیں کام چور ہوتی ہیں, آپ یقین کریں عورت جتنا کام کرتی ہے نا, سب عورتوں کی بات نہیں کریں, وہ عورتیں جو سچ میں ایسا کرتی ہیں, ہم آپ کی بیگم کو بالکل قصوروار نہیں ٹھہرا رہے, وہ ماشاء اللہ کام یقین کریں وہ بہت کام کرتی ہے, اتنا کام کرتی ہے کہ کبھی کبھی انہیں بولے کہ مہوش کہہ رہی ہے برا مت منائے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بیوی ہے کہ ماسی ہے. اتنا اچھا. میں یہ کہہ رہا تھا آئلی کھانے کی بات ہو رہی ہے نا, تو دیکھیے آئل کھانا تو ایک حد تک بہتر ہے, بہت بہتر ہے. زیتون کا تیل ہے, سرسوں کا تیل ہے, لیکن یہ جو ملاوٹ والا جالی اور گندا تیل ہے نا, یہ تو ایک پہلوان بھی کھائے گا تو اس کو 100 طرح کی بیماری ہوگی. افسوس بات یہ ہے کہ حکومت اسی بات پہ تو ہم بات کریں امتیاز صاحب کہ یہ جو ملاوٹی چیزیں ہیں نا, ان سے نکل آئے, ان سے جو ہے نا نہیں آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے امتیاز صاحب, بہت شکریہ. جی نجیب صاحب. بالکل دیکھیں جوسز کے اوپر آتے ہیں. ہم ایک نیسلے کا جوس لیتے ہیں 200 یا 250 کا, جتنے کا واٹ ایور. اگر اس کے بجائے ہم گھر میں کوئی بنا لیں, کوئی بنانا کا شیک بنائیں, یا ہم مالٹے آج کل درجن سستے بھی ہیں, تو کام چوری والی بات پھر آ جاتی ہے. کون کرے گا اتنی ہمت. سچ ہے, حقیقت ہے, یہ کڑوا ہے لیکن ماننا پڑے گا. جی ایگزیکٹلی. ہمیں تھوڑا سا اپنے کلچر کے اندر فروٹس کو دیکھیں. اگر ہم صرف دال سبزی روٹی کھاتے ہیں نا, تو ہمارے لیے سب سے ہیلدی ہے. آپ دیکھیں جو لوگ یہ سمپل ڈائٹ کھاتے ہیں کتنے ہیلدی لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں ہمارے جو وی آئی پی کلچر ہے وہ زیادہ بیمار ہوتی ہے, ان کو یہ ایشوز ہوتے ہیں. جو غریب جتنے ہوتے ہیں ان کو اچھا کبھی آپ یہ بات واقعی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جو ریڈ کلاس ہے یا جو ممی ڈیڈی ٹائپ بچے ہیں, یہ پرابلم زیادہ انہیں میں پڑ جاتی. کبھی ہم نے غریب کو دیکھا ہے کہ اسے کوئی بیماری یا کوئی ایشو آیا, کیوں؟ کیونکہ وہ دال سبزیاں وغیرہ یہ چیزیں کھاتے ہیں. یہ آپشن نہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ فوڈ پیرامڈ کو دیکھیں جو ویسٹ نے بنایا ہے, جو اپرووڈ ہے, تو اس کے بیس جو ہے وہ سیریلز ہیں, وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں, کیونکہ انرجی وہاں سے آتی ہے. تو جب کاربوہائیڈریٹس یہ لوگ کنزیوم کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے خرچ بھی ہوتے ہیں, ان کو محنت بھی کرنی ہوتی ہے. اور جو فیٹس ہیں اور یہ جو شوگر ہے, یہ تو بالکل ٹپ پہ ہے, یہ تو بالکل کم سے کم ہے. فیٹس بھی خیر ضروری ہیں, یہ نہیں کہ فیٹ فری بالکل ہو جائیں, اس میں بھی بہت سے وائٹامنز ایسے ہیں جو فیٹ سولوبل ہیں اور جن کو جو ابزارب ہی نہیں ہوں گے اگر فیٹ بالکل زیرو کرتے ہیں ڈائٹ میں سے. سو بیلنس از دا کی آف کورس. لیکن یہ خود بتائیں, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہوئیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سب پر میں کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے آپ کی خوبصورتی پہ, کیونکہ جب سکن کی بات آتی ہے تو یقیناً مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اگر ہماری چائنیز کی طرح خوبصورت سکن ہو جائے, صاف ستھری اور بچوں کی طرح نرم و ملائم, تو کیا ہی بات ہے. ناظرین اگر ہم ان کی سکن کی بات کرتے ہیں تو ان کے کھانے بھی دیکھیں کہ وہ کس طرح یہ جو آئلی اسپائسی کھانے ہیں, جو ہم یہ مسالوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, جب تک تڑکا نہ لگا وہ مسالے کا ہم کھانا نہیں کھاتے, تو کم از کم وہ لوگ یہ کھانا نہیں کھاتے. کس طرح فرائیڈ وہ چیزوں کا استعمال کرتے, سبزیوں کا کس طرح وہ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم قدرتی غذاؤں کی بات کریں, پھل کی بات کریں, جوسز کی بات کریں, کتنا ان کا انٹیک ہوتا ہے. تو ان کے کھانوں پہ بھی فوکس کریں اگر آپ ان کی طرح خوبصورت سکن چاہتے ہیں. اچھا یہ جو ہم آئلی اور اسپائسی کھانوں کی بات کریں, ڈاکٹر صاحب اب اس حوالے سے آپ سے جانوں گے, لیکن ہماری ٹیم نے خوبصورت سا مونٹاج تیار کیا ہے. یہ جو ہمارے یہ ایکنی کی وجہ سے یہ دانے بن جاتے ہیں, داغ دھبے اور یہ ایشوز آتے ہیں, مونٹاج دیکھتے ہیں, اس حوالے سے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی پلے کیجیے.
ہیں لیکن اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے, اپنی زبان کے چسکے کی وجہ سے ہم اس کو خراب کر لیتے, اسکن کو خراب کر لیتے ہیں, جیسے کہ آپ نے مونٹاج میں دیکھا جیسے ایکنی اور پمپل, اسکارز, اور پھر اس کی وجہ سے جو اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے. نہیں, میں تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو کریکٹ یو. وہ اس میں یہ ہے کہ جو ایکنی ہے, نمبر ون وہ ٹین ایج ایکنی ہوتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جو ینگ گروئنگ چلڈرن ہیں, یہ بالکل ہارمون ریلیٹڈ ہے. اس وقت ہمارے باڈی میں بہت سے چینجز آ رہے ہوتے ہیں اور یہ ہارمونس اسکن لیول پہ ایکٹ کر رہے ہیں, جس سے گریسینس یا سیبم پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. 2-3 وجہ ہیں ایکنی بننے کی. ایکنی کین بی مائلڈ, ماڈریٹ, یا پھر نوڈولوسسٹک یا سیویئر. وہ جو سیویئر ایکنی ہیں اس کے یہ گڑھے بھی رہ جاتے ہیں, بہت سے نشانات رہ جاتے ہیں, اور پرسنالٹی, کانفیڈنس, سب کچھ افیکٹ ہوتا ہے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ ہمیں اب بہت سی تھوڑی لیٹ آن سیٹ بھی ایکنی نظر آ رہی ہے, یہ دانے وغیرہ جو کہ 20s میں شروع ہو رہے ہیں اور 30s تک جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی ڈھیٹ قسم کی ایکنی ہے, اور اس کو ٹریٹمنٹ بھی اس کی ذرا زیادہ اگریسو کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. سو ایکنی کے ساتھ اتنا زیادہ امپلیکیشن نہیں ہے کھانوں کا. اٹ از لوکل ہارمون ڈسٹربنس اینڈ لوکل آئلینس. تو 2-3 دفعہ دن کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں واش یور فیس فریکوینٹلی, تاکہ لوکل جو گریسینس ہے وہ ختم ہو. باقی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ لوکل مزید موئسچرائزر نہ لگائیں. تو یہ جو اسکن ڈیمیج ہماری ہوتی ہے, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ کھانے کے ساتھ اس کا اتنا کوئی لنک نہیں, جو ایکنی ہے اگر ٹھیک ہے, ادروائز تو آف کورس گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں, فروٹس ہیں, ان میں ہے اینٹی آکسیڈنٹس. ٹھیک ہے. اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے سمجھیں فری ریڈیکلز جس کو ہم کہتے ہیں, یا ٹاکسنز, یا جو نیگیٹو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں سیلز کے ٹرن اوور کے سائڈ میں, ان کو وہ ریموو کرتے ہیں. تو جب ان کو وہ ریموو کرتے ہیں تو ہماری ایجنگ ڈیلے ہوتی ہے, ہماری اسکن فریش لگتی ہے, اس طرح سے سیلو کمپلیکشن نہیں لگتا. تو آن دا ہول تو اسکن سرٹنلی یو آر واٹ یو ایٹ. آپ کوئی بھی وائٹامن دے دیں اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا جو آپ کے فوڈ ایک بیلنس, بالکل جو قدرتی غذا ان کو جب آپ. لیکن اگر آپ اسپیسیفک ایکنی اسکارز کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں بہت زیادہ کوئی فوڈ ریسٹرکشن نہیں ہے, بیکاز اس کا جو روٹ کاز ہے وہ is more hormonal. So that is بہت پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اچار بہت کھاتی ہے, تو ان کا بہت دل چاہتا ہے کہ ان کو منع کر دیا جائے بچوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے, بچیوں کی بات کریں یا بچوں کی بات کریں, لڑکیوں کی بات کریں, یہ جس طرح آپ نے مونٹاج میں بھی دیکھا ہو, یہ ایشوز ہیں آج کل ہمیں بہت دکھ رہے ہیں. ایون اگر ہم یہ پگمنٹیشن کی بات کریں, یہ تو بڑے لوگوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, تو اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس میں آپ 2 چیزوں کی بات اب کریں. ایک تو یہ ایکنی کے جو اسکارز ہیں جو کہ یا تو صرف پگمنٹیشن ہو سکتی ہے یا پھر یہ ڈیپ گڑھے بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم وی آر فارچونیٹ کہ ہمارے پاس بہت سی ٹریٹمنٹ آپشنس ہیں. ٹھیک ہے. جس میں لگانے کی کریمز بھی ہیں. سب سے پہلے میں ضرور یہ کہوں گی آن دا ہول کے سن بلاک ضرور لگائیں, لیکن سن بلاک وہ لگائیں جو سیبم کنٹرول ہو, SC اس پہ لکھا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وی ہیو جو گڑھے ہیں, پہلے ہمارے پاس کوئی ٹریٹمنٹ آپشنس نہیں تھی, اب ہم PRP یا PRF کرتے ہیں. اچھا, یہ جو گڑھے بن جاتے ہیں یہ وداؤٹ ٹریٹمنٹ نہیں جاتے؟ یہ لگانے کی دواؤں سے نہیں جاتے, کیونکہ یہ ڈیپ اسکارنگ ہوتی ہے, اور اس میں یہ جو پروسیجرز ہیں یہ 2 دفعہ بھی کریں تو بہت زیادہ میسو فرق پڑتا ہے. اچھا. سو وی ڈو ہیو مینی ٹریٹمنٹ آپشنس ناؤ, جو کہ جو سائنس کے ساتھ ساتھ آتا جائے. ایگزیکٹلی. ٹھیک. اور یہ جو پگمنٹیشن کی میں نے بات کی, پگمنٹیشن میں نے لڑکوں میں دیکھا ان کی بہت زیادہ ناک پہ ہوتا ہے. جی, اس کو میل میلاسما بھی کہتے ہیں, خواتین میں تو ہوتا ہی ہے. یہ بھی اگین یہ بھی لوکل اسکن لیول ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے ہوتا ہے ٹو اسٹارٹ ود. اور سن ایکسپوجر ڈز ناٹ ہیلپ, جو پرولونگڈ سن ایکسپوجر یا بہت جن کا دھوپ میں کام ہے یا بالکل ہی اپنا خیال نہیں کرتے, تو وہ نمبر 1 تو پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وی ول ہیو ٹو گو
آن اسکن لائٹننگ ایجنٹس. اس میں لگانے کی کریمیں بھی ہیں, اس میں آئی وی ڈرپس بھی ہیں جو کہ وائٹامن ڈرپ جس کو کہا جاتا ہے, اور کچھ قسم کے لیزرز بھی ہیں جس کے ساتھ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا جلدی رزلٹ چاہتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میلاسما آپ کا سپرفیشل ہے یا بالکل ڈیپ اسکن میں ہے, تو بہت سے فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں. اور اگر ایک سمپل ٹریٹمنٹ سے رسپانس نہ ہو تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نجیب صاحب, ہمارے ناظرین کو کوئی ڈائٹ پلان دیں کہ یہ آئلی کھانوں سے نکلیں, اپنے ہیلتھ, اپنی صحت کے, اپنے خود کے دشمن نہ بنے, خیال رکھیں, لیکن کیسے؟ اچھا, ایک دو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کی آپ نے, کہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات کریں. دیکھیں ہارمونل ایشو جو ہیں, ہارمونل ایشو ہمیں کیسے آتے ہیں, تھوڑا سا میں اس کو بریف کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں گرلز جو ہیں وہ ہمارے پاس نا انسان کی ایک ڈیولپمنٹل سٹیج ہوتی ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹل. تو گرلز کی جو یہ دونوں ہارمونل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پوبرٹی سٹیج میں ہوتی ہے. لڑکیوں کی عمر 9 سے 14 سال ہوتی ہے, لڑکوں کی 10 سے 14-15 سال تک. اس دوران لڑکا لڑکی بالغ ہوتے ہیں, ٹھیک, پوبرٹی. اس دوران کے ہارمونز میں چینج آتا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے, اس وقت پیرنٹس کو انتہائی, اس کو جب ہم پڑھاتے بھی نا انٹرنیشنل طور پہ, تو اس لائن کو ہم ریڈ لائن کرتے ہیں کہ انسان کی لائف کا سب سے ڈینجرس حساس سٹیج یہی ہے. اس ٹائم بچوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کو ڈائٹ دینی چاہیے, ان کو فوکس کرنا چاہیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اگر اس سٹیج میں ان کی ایک دفعہ ڈیولپمنٹ صحیح ہوگی نا تو وہ لائف ٹائم ہیلدی اسمارٹ رہیں گے. اگر اس ٹائم آپ نے ان کی ڈائٹ میں کوئی کوتاہی کی نا, جیسے 8ویں 9ویں 10ویں کے بچے ہیں, اس ٹائم دیکھ کے برگر کھاتے ہیں یا پیزا, یا ان کو نقد 100-150 روپے دے دیں کہ آپ یہ کھائیں, تو یہاں پہ ہارمونل ایشو یہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے. اگر آپ نے یہاں پہ دیسی گھی یا گھر کے کھانے یا ان کو آرگینک چیزیں دی تو ماشاءاللہ وہ ان کی ہائٹ آپ دیکھیں. کچھ بچے ہیں, آپ نے یہ دیسی کھانوں کی بات کی, ہم جب اسکول سے آتے تھے, یعنی یہی جو اپنے اسکول لیول کی بات کروں, کالج لیول کی, تو ہم صبح ایک تو وہ دیسی گھی کا پراٹھا کھا کے جاتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو اماں نے چوری بنا کے رکھی ہوتی تھی دیسی گھی کی, تو وہ کھاتے تھے. یعنی کتنا ہیلدی ڈائٹ ہماری تھی. جو یہ آپ عمر کی بات کریں, آج کی بچیوں سے پوچھیں نا آپ دیسی گھی کھائیں کہ نہیں, مجھے پسند نہیں ہے, مجھے عجیب سی اسمیل آتی ہے. ایون مٹن بکرے سے کہتے ہیں اسمیل آتی ہے, ہم کھا نہیں سکتے. تو یہ دیکھیں یہ کتنی, پھر آپ نے پھر بھی اس میں بھی بات آ جاتی ہے ماں باپ کی ذمہ داری. ہاں جی, کہ آپ نے کیسا ٹیسٹ ڈیولپ کیا. ایگزیکٹلی, آپ نے سٹارٹ میں کلچر بھی ہے نا, کلچر بھی بن جاتا ہے. سٹارٹ میں آپ نے بات کی چائنیز کی کہ ہم ان جیسے سمارٹ ہو, وہ جب آپ ان کی کلچر دیکھیں نا, آپ کبھی ان کے ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ جب بیٹھتے ہیں یا اتنی چھوٹی سی وہ ڈائٹ کھاتے, چمچے سے اٹھا کے وہ اٹھ جاتے ہیں, مطلب تھوڑی سی کھاتے, ہم کہتے ہیں یہ کھاتے کیا ہے. ٹھیک ہے, میں اور ہم جب تک اچھا خاصا دبا کے کھا نہیں لیں گے, جب تک وہ پیٹ پھٹنے کو نہیں آ جائے گا, ہم اٹھیں گے نہیں. جی, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھاتے ہیں, اور فروٹ چاٹ ٹائپ اس طرح کی چھوٹی چیزیں کھا کے اٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, فرائیڈ وہ کہتے ہیں جیسے ابلی ہوئی وہ سبزی اور کھانے ان کے وہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ہمارے جب تک سارے مسالوں کا تڑکا نہیں ہوگا, 8-10 مسالے مکس نہیں ہوں گے, ہم کہیں گے ٹیسٹ نہیں ہے کھانے کا. آپ کو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں, تھوڑی سی آکورڈ بھی لگے گی لیکن وہ ریئلٹی ہے. آپ پاکستانی جو ہے نا, پاکستانی کی واش روم کی طرف جائیں نا, اور آپ کسی گورے کی ان کی طرف جائیں, تو آپ کو وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو اسمیل سے دونوں طرف سے سمجھ لائے گی کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں, اور ان کی اتنی, ہم اتنے مسالے کھاتے ہیں, اتنی چیزیں کھاتے ہیں, اپنے انٹرنل سسٹم کو ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں. اچھا, یہی دیکھیں, یہ ہمیں صرف سکن کی نہیں, اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں, بھئی آ جائیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ہم دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ جو افغانستان یا ہم کے پی کی یا دوسرے صوبے کی بات کریں جو صرف نمک والی چیزیں کھاتے ہیں, ان کو دیکھیں گورے چٹے. اچھا, یہ بات بھی, ہم پنجاب کی بات کریں, کراچی والوں کی, یا ہم ہمارے پنجاب لاہوریوں کی یا فیصل آبادیوں کی بات کریں, تو وہ مرچ مسالوں کے علاوہ نہیں رہ سکتے. اور جب ہم پٹھان کی بات کرتے ہیں کہ اتنے گورے چٹے اور ان کی اسکن اتنی خوبصورت ہوتی ہے, یہ بھی ہے کہ پٹھان مرچیں نہیں کھاتے, صرف نمک کھاتے ہیں, نمکین کھانے ہوتے ہیں. ایون ہم میوش جب رائتا بھی کھاتے ہیں نا, دہی, اس میں بھی مرچیں ڈال کے نا, ہم کوئی چیز نیچرل ٹیسٹ سے کھاتے نہیں ہیں. ہم ایٹ لیسٹ ہم ایک چاول ہے, اب چاول کو نیچرل ٹیسٹ سے کھانا چاہیے. ہم سبزی ہے یا دہی جو کھاتے ہیں رائتا, اس میں مسالے ڈال کے, اور بھر کے تیل اس میں وہ مارکیٹ کا آئل ڈالتے ہیں, بہت نقصان دہ. اگر ہم سمپل, آپ ایک ایگزامپل لے کے, جب ہاسپٹل میں کوئی بندہ ایڈمٹ ہوتا ہے
اس کو جب کھانا لاتے ہیں مریضوں والا، جس کو کہتے ہیں مریضوں والا بڑی بات ہے، ہم گھر میں ایسے کم مرچوں والا کھانا بنا دیں، یہ مریض کے لیے کھانا ہے جی، ہم مریض تھوڑی ہیں، یہ مریضوں والا کھانا ہمارے سامنے کیوں رکھ دیا؟ اگر خدا کا خوف کرو، ہم آپ کو مریض بننے سے بچا رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ مریضوں کو کھانا کیوں دیا جاتا ہے تو پھر ہمیں جواب مل جائے گا کہ اس کو صحت مند بنانے کے، اس کو اگر آپ ڈاکٹر کی بات پہ عمل کر لیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ جی جی بالکل۔ یہ مریضوں کے کھانے والوں جو ہے نا وہ چیزیں کا ایشو، ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ ناظرین کو میں یہ پیغام دوں گا، ایک بہت فیمس سنٹینس ہے، اف یو ڈونٹ یوز یو ول لوز اٹ۔ یہ دنیا میں واحد ایک صحت ہے کہ اگر آپ صحت کو یوز نہیں کریں گے آپ لوز کریں گے۔ اپنی ہیلتھ کو یوز کریں تو آپ ہیلتھ کو گین کریں گے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا پیغام ناظرین کو؟ میرا تو پیغام یہی ہے کہ جو ہم میرے تو اپنے پیشنٹس کو بھی میں کہتی ہوں کہ بیفور 30 یو ہیو دا فیس دیٹ God gave you, and after 30 you also have the face that you deserve. So be good inside and out, or exercise daily, be good to others, and eat all the antioxidants you can get تاکہ آپ کی ایجنگ ڈیلے ہو اور آپ کی ایگزیکٹلی۔ بہت شکریہ نجیب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ لیکن ناظرین ہم یہ اسکن کے حوالے سے، ڈائٹ کے حوالے سے اس لیے ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ یہ کامن ایشوز آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خوبصورت بنے اور کیسے اپنی ڈائٹ کا، خود کا خیال کرے، خود سے محبت کرے، تو یقیناً آپ کو یہ زندگی اور خوبصورت لگے گی۔ اسی خوبصورت میسج کے ساتھ اجازت دیں، کل پھر آئیں گے ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ ونس اگین گڈ مارننگ پاکستان۔